अस्सलामुअलैकुम। एक और किस्त के साथ आज हाजिर हैं। आपसे गुजारिश है कि आपको अगर हमारा काम पसंद आ रहा है कि इस चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से शेयर कीजिए और इस वीडियो को लाइक भी कीजिए। एक मरतबा उमर रज़ियल्लाहु अन्हु हराए वाक़िम तक गए। मैं भी आपके साथ था। जब हम लोग सराह पहुँचे, सराह वो इलाका जो मदीना से 3 मील दूरी पे वाक़ था, तो हमें आग के शोले दिखाई दिए। आपने फरमाया, असलम मेरा ख्याल है यहाँ कोई काफ़िला ठहरा हुआ है। रात और सर्दी की वजह से वो यहीं मुकीम है। आओ चलो देखें। हम तेज़ी से चलकर वहाँ पहुँचे। जब काफ़िले वालों करीब हुए तो देखा कि एक औरत है, इसके साथ कुछ बच्चे हैं और आग पर हंडियाँ रखी हुई है और बच्चे इसके इर्द गिर्द बैठे ज़ोर ज़ोर से रो रहे हैं। उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने वहाँ पहुँचकर कहा, ए रोशनी वालों, अस्सलामु अलैकुम। आपने एक आग वालों कहना पसंद ना किया। औरत ने जवाब दिया, वालेकुम अस्सलाम। आपने पूछा कि क्या मैं करीब आ सकता हूँ? अगर किसी खैर ख्वाही का इरादा है तो आओ, वरना कोई ज़रूरत नहीं। आप इसके करीब गए और कहा, आप लोग यहाँ कैसे? इसने बताया, ठंड और रात हो जाने की वजह से हम यहीं ठहर गए। आपने पूछा, बच्चे रो क्यों रहे हैं? इसने कहा, भूख से। आपने पूछा, इस हांडी में क्या है? इसने कहा, सिर्फ पानी है। इनका दिल बहला रही हूँ ताकि सो जाएं। अल्लाह ही हमारे और उमर के दरमियान फैसला करेगा। आपने फरमाया, यकीनन अल्लाह तुम पर रहम करे, लेकिन उमर को तुम्हारी क्या खबर? इसने कहा, वो हमारा हाकिम है और हमसे गाफिल है। असलम का बयान है कि फिर आप मेरी तरफ मुतवज्जो कहा, हमें चलना चाहिए। हम वहाँ से निकले। तेज़ी से चलते हुए आटे के गोदाम में पहुँचे। आप एक बोरी में आटा निकाला और थैले में चढ़ गई और कहा, ये मेरे ऊपर लाद दो। मैंने कहा, मैं आपकी तरफ से उठाता हूँ। आपने फरमाया, तेरी माँ ना रहे, क्या क़यामत वाले दिन भी तू मेरी तरफ से बोझ उठाएगा? फिर मैंने वो बोरी आपको उठवा के रख दी। आप इसे लेकर इस औरत के पास गए। मैं भी आपके साथ गया। हम बहुत तेज़ चल रहे थे। आपने इस औरत के पास बोरी उतारी और उससे थोड़ा सा आटा निकाल कर औरत को दिया और कहा, तुम इस पर नमक छिड़को, मैं तुम्हारे लिए हरीरा तैयार कर देता हूँ। फिर आपने हांडी के नीचे आग फूंकने लगे। मैंने देखा धुआं आपकी डारी के दरमियान से निकल रहा है। इस तरह आपने सब बच्चों के लिए खाना पका दिया और हांडी आग से उतार दी और कहा, मुझे को प्लेट और प्याला ला दो। वो औरत एक बड़ा प्याला लेकर आई। आपने हरीदा इसमें उलट दिया और से कहने लगे, तुम बच्चों को खिलाओ, मैं इसे ठंडा करता हूँ। आप खाना ठंडा करते रहे यहाँ तक कि सब बच्चे शेर व शिकम हो गए और जो खाना बचा इसे औरत के पास छोड़कर चलने के लिए उठे। मैं भी आपके साथ था। औरत कहने लगी, जज़ाकल्लाह खैर, अल्लाह तुमको उसका बेहतरीन बदला अता फरमाए। तुम अमीर मोमिनीन बनने के हकदार थे। आपने फरमाया, अच्छी बात कहो, जब तुम अमीर मोमिनीन के पास आओगी तो इंशाल्लाह वहाँ मुझे भी पाओगी। फिर आप वहाँ से हटकर थोड़ा सा किनारे हो गए और फिर इसके सामने जाकर बैठ गए। तो मैंने आपसे पूछा, क्या और भी कोई काम है? आप खामोश रहे, मुझे जवाब न दिया। यहाँ तक कि बच्चों को मैंने देखा कि वो लेट गए और सो गए। फिर अब अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए उठे और मेरी तरफ मुतवज्जा हुए और कहा, असलम भूख ने इनको जगह रखा था और लाया था। मैंने चाहा इस वक्त तक यहाँ से वापस ना जाऊँ जब तक इन्हें अब इस हालत में देख रहा हूँ कि इस हालत में ना देख लूँ। एक रात उमर रज़ियल्लाहु अन्हु गश्त लगा रहे थे। मदीना के एक मैदान में पहुँचे तो वहाँ एक ऊनी खेमा लगा हुआ था जो कल नहीं था। आप इसके करीब गए तो अंदर से कराहने की आवाज़ आई, जबकि बाहर एक आदमी बैठा हुआ था। आप इसके करीब गए, सलाम किया और पूछा, तुम कौन हो? इसने कहा, मैं एक बदू हूँ, अमीर मोमिनीन से मिलने आया हूँ ताकि इनके एहसान और करम से नवाजा जाऊँ। आपने पूछा, मैं घर में जो आवाज़ सुन रहा हूँ ये कैसी आवाज़ है? इसने कहा, अल्लाह तुम पर रहम करे, तुमको इससे क्या मतलब? आपने कहा, बताओ क्या बात है? इसने बताया, मेरी औरत जो है वो हमल के दर्द में मुब्तला है। आपने पूछा, क्या कोई है इसके पास? इसने कहा, नहीं। आप फ़ौरन घर आए, अपनी बीवी उम्मे कुलसूम बिनते अली से कहा, क्या तुम सवाब कमाना चाहती हो? अल्लाह ने इसे खुद तुम तक पहुँचाया है। इन्होंने पूछा, क्या बात है? आपने कहा, एक अजनबी औरत हमल के दर्द में मुब्तला है और उसके पास कोई नहीं है। इन्होंने कहा, अगर आप राज़ी हैं तो मैं ज़रूर चलूँगी। आपने फरमाया, तो फिर बच्चे की विलादत के वक्त कपड़े तेल वगैरह की जो ज़रूरत पड़ती है इसे ले लो और एक हांडी, चर्बी और थोड़ा सा गल्ला भी ले आओ। उम्मे कुलसूम सब कुछ ले आई। आपने कहा, लो अब चलें। आपने हांडी उठाई और पीछे पीछे चलते रहे। जब आप खेमे के पास पहुँचे, उम्मे कुलसूम से कहा कि औरत के पास जाओ। खुद आकर आदमी के पास बैठ गए।
آپ نے اس سے کہا آگ جلاؤ. اس نے آگ جلائی, ہانڈی آگ کے اوپر رکھی, یہاں تک کہ ہانڈی گرم ہو گئی. اتنے میں عورت کی ولادت ہو گئی. تو آپ کی بیوی نے کہا ہے امیر المومنین اپنے ساتھی کو لڑکی کی خوشخبری دے دیجیے. جب وہ بدوی نے ام کلثوم کی زبان سے امیر المومنین کا لفظ سنا تو اس سے ڈر گیا اور تھوڑا تھوڑا آپ کے پیچھے ہٹنے لگا. آپ نے اس سے کہا جیسے اس جگہ بیٹھے تھے ویسے ہی بیٹھ جاؤ. پھر آپ نے ہانڈی اٹھا کر دروازے پہ لائے اور اپنی بیوی سے کہا عورت کو کھلا کر خوب آسودہ کر دو. چنانچہ انہوں نے اسی طرح کیا. پھر اب ہانڈی کو اندر سے باہر نکال کے دروازے کے باہر رکھ دیا. عمر سلانہ اٹھے اور اسے لا کر آدمی کے سامنے رکھ دیا اور کہا کھاؤ, تم پوری رات جاگتے رہے ہو. اور اپنی بیوی سے کہا چلو نکلو, اور آدمی سے کہا جب صبح ہو تو میرے پاس آنا, تمہیں تمہارے فائدے کی چیز دلواؤں گا. جب صبح ہوئی تو وہ آیا. آپ نے اس کی لڑکی کا وظیفہ جاری کیا اور کچھ عطیہ بھی دیا. عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے غلام اسلم سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ عمر رضی اللہ عنہ مدینے میں گشت لگا رہے تھے اور میں آپ کے ساتھ تھا. آپ باتیں کر رہے تھے, اچانک خاموش ہو گئے. آدھی رات کا وقت تھا. آپ ایک دیوار کے کنارے ٹیک لگا کے کھڑے ہو گئے. آپ نے سنا ایک عورت اپنی لڑکی سے کہہ رہی ہے اے بیٹی اٹھو اور اس دودھ میں پانی ملا دو. بیٹی نے کہا اے امی جان کیا امیر المومنین کے فرمان کی خبر آپ کو نہیں ہے؟ اس نے کہا ان کا کیا فرمان ہے؟ بیٹی نے کہا انہوں نے اپنے منادی سے اعلان کروا دیا ہے کہ دودھ میں پانی نہ ملایا جائے. ماں نے بیٹی سے کہا بیٹی اٹھو اور اسے پانی ملا دو. یہاں نہ تمہیں کوئی عمر دیکھ رہا ہے نہ اس کا منادی. لڑکی نے کہا واللہ میں ایسا نہیں کروں گی. مجلس میں ان کی اطاعت کروں, تنہائی میں ان کی نافرمانی کروں. اور عمر صلی اللہ علیہ وسلم یہ سب سن رہے تھے. آپ نے اسلم سے کہا اسلم اس کے دروازے پر نشان لگا دو اور اس جگہ کو اچھی طرح پہچان لو. اور پھر آپ گشت کرنے لگے. جب صبح ہوئی تو کہا اسلم رات والی جگہ پہ جاؤ اور کہنے والی اور اس سے جو کہہ رہی تھی دونوں کا پتہ لگاؤ اور معلوم کرو کہ کیا دونوں شوہر والی ہیں. اسلم کا بیان ہے کہ میں اس جگہ آیا اور معلوم کیا تو پتہ چلا لڑکی غیر شادی شدہ ہے اور اس کی ماں کا شوہر زندہ نہیں ہے. میں عمر کے پاس آیا اور ان کو صورتحال سے آگاہ کیا. آپ نے اپنے لڑکوں کو بلایا اور کہا کیا کسی کو عورت کی ضرورت ہے میں اس کی شادی کر دوں. یہ سن کر عبداللہ نے کہا میرے پاس بیوی ہے. عبد الرحمن نے کہا میرے پاس بھی بیوی ہے. عاصم نے کہا کہ ابا جان میرے پاس بیوی نہیں ہے, اس سے میری شادی کر دیجیے. آپ نے لڑکی کو بلا بھیجا اور اس سے عاصم کی شادی کر دی. ان سے اس لڑکی کی بچی پیدا ہوئی. پھر عاصم کے ایک نواسی پیدا ہوئی اور پھر اس نواسی سے ایک لڑکی ہوئی اور اس سے عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی پیدائش ہوئی. خلاصہ بحث یہ کہ اس طرح عمر صلی اللہ علیہ بذات خود رایا کے احوال معلوم کرنے کی کوشش کرتے اور راتوں کو گشت لگاتے. اللہ کی رضا جوئی اور ثواب کی خاطر رایا کے حق میں اپنی ذمہ داریاں نبھاتے. قومی اور ملکی صورتحال سے واقفیت کا یہ جذبہ خالص صرف دارالحکومت تک محدود نہ تھا بلکہ آپ کی توجہ اور نگرانی کا دائرہ اسلامی مملکت کے چپے چپے تک وسیع تھا. جانوروں سے آپ کی شفقت اور رحم دلی صرف ایمان اور صادق کا نتیجہ نہیں, وہ ایمان جو شفقت, مہربانی اور ہر چیز کے ساتھ احسان سے لبریز تھا. آپ کا دل ذکر الہی کی وجہ سے نرم ہو چکا تھا. آپ اللہ کی ہر مخلوق پہ مہربان اور رحم دل بن چکے تھے اور اسلامی تعلیمات کو سمجھ چکے تھے کہ ہر تر کلیجہ یعنی زندہ جان پر شفقت کرنے میں اجر ہے. نیز یہ کہ کسی حیوان کو ناجائز استعمال کرنا, اس کا گلا کاٹنا, غیر فطری عمل کے لیے مجبور کرنا اور اس کی طاقت سے زیادہ سے بوجھ ڈالنا شرعاً جائز نہیں. آپ نے اعلان کر دیا تھا کہ آپ اس خچر تک کے ذمہ دار ہیں جو راستہ خراب ہونے کی وجہ سے عراق میں پھسل کر گر گیا. اس مقام پہ سیرت فاروقی چند ایسے درخشاں ابواب کا ذکر کیا جا رہا ہے جو انسانی تاریخ کے حافظہ میں آب زر سے لکھے جانے کے قابل ہیں. مصعب بن دارم سے روایت ہے کہ میں نے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو دیکھا. ایک ساربان اونٹ چلانے والے مالک کو مار رہے تھے اور کہہ رہے تھے تم نے اپنے اونٹ پہ اتنا بوجھ لاد دیا جسے اٹھانے کی وہ طاقت نہیں رکھتا. احنف بن قیس کا بیان ہے کہ ہم عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس اس وقت کی شکل میں فتح عظیم کی خوشخبری لے کر آئے. آپ نے پوچھا آپ لوگ کہاں ٹھہرے؟ میں نے کہا فلاں جگہ. پھر آپ میرے ساتھ چل کر یہاں تک آئے اور ہماری سواری یعنی کہ اونٹوں کے قریب پہنچے. ایک ایک کو غور سے دیکھنے کے بعد فرمایا کیا تم اپنی سواریوں کے بارے میں اللہ سے خوف نہیں کھاتے؟ کیا تمہیں معلوم نہیں کہ ان کا بھی تم پر حق ہے؟ انہیں کھلا کیوں نہیں چھوڑ دیا کہ گھاس چڑھتے؟ ایک مرتبہ عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے تازہ مچھلی کھانے کی خواہش ظاہر کی. آپ کے غلام یرفا نے مچھلی لانے میں 4 دن لگا دیے. 2 دن جاتے ہوئے اور 2 دن آتے ہوئے. ایک ٹوکرا مچھلی خرید کے لایا
پھر یرفع سواری کے پاس کھڑے ہو کر جسم سے پسینہ صاف کرنے لگا۔ عمر اسلام نے سواری کو دیکھ کر فرمایا، عمر کی خواہش پوری کرنے کے لیے تو نے ایک جانور کو عذاب میں مبتلا کر ڈالا، اللہ کی قسم اس مچھلی کو میں چکھ بھی نہیں سکتا۔ عمر اسلام نے ایک اونٹ دیکھا جس پر بے بسی اور بیماری کے آثار بالکل نمایاں تھے۔ آپ اونٹ کے پاس پہنچے اور اپنا ہاتھ اونٹ کے دم کے پاس رکھ کر خریدنے اور دیکھنے لگے، خود کو مخاطب کر کہنے لگے، میں ڈرتا ہوں کہیں تیرے بارے میں اللہ مجھ سے باس پرست نہ کر لے۔ یہ ہے سیرت فاروق کی چند یادگار نقوش جو جانوروں سے شدید شفقت اور رحم دلی پر دلالت کرتے ہیں۔ کاش تہذیب حاضر سے معروف نوجوانان اسلامی سیرت فاروق کا مطالعہ کرتے اور آپ کی اسلامی زندگی پر خصوصی توجہ دیتے تو انہیں معلوم ہو جاتا ہے کہ کوئی بھی انسانی قانون اور انسانی معاشرے کے لیے فائدہ مند نظر آ رہا ہے، اسلام میں وہ چیزیں منظم و منفرد طریقے سے پہلے سے موجود ہے۔ یہ ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان اہل یورپ سے معروف نہ ہوں جو حقوق حیوانی کی سوسائٹی بنا کے بڑا فخر محسوس کرتے ہیں، یہ باور کرانا چاہتے ہیں کہ ہمارا یہ عمل اعلیٰ ترین انسانی اخلاق فریضے کا مظہر ہے۔ بس اسلامی اصولوں کا مطالعہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان کہیں یہ گمان کر کے اہل یورپ کی تقلید نہ کرنے لگیں وہی لوگ اخلاق فاصلہ کے علم بردار ہیں۔ ہمارے نوجوانوں کو جان لینا چاہیے کہ حیوان پر شفقت اور رحمدلی کرنے میں ہم ان کے استاد ہیں، حالانکہ ہر قانون میں کچھ نہ کچھ فائدہ ہوتا ہے۔ بے شک الہی مرکبہ ہدایت یابی کا راز، خیر کا منارہ اور عبادت کی روح ہے۔ ایک بیمار اونٹ کو دیکھ کر عمر فاروق کا اس درجہ خوف زدہ ہے کہ کہیں اللہ ان کے بارے میں باس پرست نہ کر لے۔ یہ ہے اسلام کی برتری و فضیلت کا راز، ایک ایسی حیثیت اور خوف جو دل کو سکون عطا کرے۔ کیا کوئی حاکم جسے اللہ نے اپنے بندوں کے معاملات کے ذمہ دار بنایا ہو اس خشیت و مراقبت کے بغیر الہی محاسبہ سے نجات پانے کا کامیاب ہو سکتا ہے؟ نہیں، ہرگز نہیں۔ علم امت اسلامی کے غلبے اور قوت کا سب سے اہم سبب ہے۔ یہ ناممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ایسی امت و غلبہ حکمرانی عطا کرے جو جاہل اور علم سے پیدل ہو۔ قرآن کریم کو بغور پڑھنے والا یہ بات واضح طور پر دیکھ سکتا ہے کہ اس میں علم کی عظمت، حصول علم کی طرف رغبت دلانے والی آیات بھری پڑی ہیں۔ یہاں تک کہ قرآن کے سب سے پہلے نازل ہونے والی آیت کریمہ پڑھنے اور علم حاصل کرنے کا حکم دیتی ہے۔ سورہ علق آیت نمبر 1 ترجمہ، پڑھو اپنے اس رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اسی طرح قرآن نے علم کو کفر کے مقابلے میں ذکر کیا، جو مکمل جہالت و گمراہی میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، آپ کہہ دیجئے وہ لوگ جو علم والے ہیں اور جو علم والے نہیں ہیں برابر ہو سکتے ہیں؟ بے شک اہل عقل و دانش نصیحت پکڑنے والے ہوتے ہیں، اور علم ایک ایسی چیز ہے جسے زیادہ سے زیادہ طلب کرنے کا اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے، اور فرمایا، اور کہیے اے میرے رب میرے علم میں زیادتی کر دے، یعنی وقر رب زدنی علما۔ صحابہ کرام جانتے تھے کہ شریعت کا علم اور دین کی سمجھ الہی نصرت و تائید کا سبب ہے، اسی لیے وہ لوگ دین کی سمجھ حاصل کرنے اور کتاب و سنت کی تعلیم سیکھنے کے حریص ہے۔ ان کے اصول علم میں خلوص و حلیت تھی، انہوں نے شرعی احکام کو دلائل کے ساتھ سیکھنا چاہا۔ انہیں یقین تھا کہ علم کے ساتھ عمل ضروری ہے ورنہ اللہ تعالیٰ علم کی برکت چھین لے گا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا سیکھی تھی، اے اللہ میں ایسے علم سے تیری پناہ چاہتا ہوں جو نفع نہ دے، اور ایسے دل سے جو خوف نہ کھائے، اور ایسے نفس سے جو آسودہ نہ ہو، اور ایسی دعا سے جسے قبول نہ کیا جائے۔ امت مسلمہ نے عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی علمی گہرائی کی شہادت دی ہے اور یہ اعتراف کیا ہے کہ اسلام کے شروع کے دور میں آپ امت مسلمہ کے فقیہ تھے۔ فکر اور فہم کی گہرائی، تحلیل و تجزیہ کی قدرت، استدلال، استنباط کی مہارت میں آپ نے شہرت پائی۔ آپ کے فضل و توفیق کے بعد آپ حقیقت میں اس ممتاز مقام و منصب کے لیے جو ضروری تھی۔ چنانچہ جب خلافت آپ کے ہاتھ میں آئی تو آپ مسلمانوں کے فقیہ بن کے ابھرے۔ اسلام کی حقیقی معرفت نیز اس کی جو جوہر شناسی کا نتیجے میں آپ نے اپنے اجتہادات کے ذریعے سے عدالت و ساکت کے قواعد وضع کیے۔ فقیہ سمجھنے والے صحابہ میں آپ سب سے آگے تھے۔ سلف صالحین نے آپ کے علم، سمجھ، شرعی احکام کی دقیق معرفت کو خوب سراہا ہے۔ آپ حدیث قبول کرنے میں بہت محتاط تھے اور صحابہ کے ساتھ علمی مذاکرے کے اہتمام کرتے۔ جن مسائل کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں سیکھ سکے تھے انہیں صحابہ کرام سے پوچھتے تھے۔ طلب علم پر رغبت دلانے والے بہت سے اقوال آپ سے ثابت ہیں۔ اپنے رعایا کو تعلیم اور تجزیہ سے نوازا۔ فقہ اور فتویٰ کے لیے آپ نے مدینہ میں ایک گھر خاص کیا جو بعد میں شکل اختیار کر گیا مدرسے کی۔
اس سے قاضی حکمراں بن کے نکلے۔ اس مدرسے نے صحابہ کی ایک ایسی منتخب جماعت تیار کی جنہوں نے فتوحات کے موقع پر علمی اداروں مساجد کی قیادت کی۔ انہوں نے کتاب اللہ اور سنت رسول کی روشنی میں مفتوحہ قوموں کو اسلامی تعلیم و تربیت دی۔ اس طرح علمی مدارس کی تاسیس میں سب سے پہلی اینٹ جو آپ نے رکھی، اور یہ علمی مدارس جیسے بصرہ، کوفہ، شام کے مدارس امت مسلمہ کے دلوں میں کافی مؤثر ثابت ہوئے۔ آپ نے مکی اور مدنی مدرسہ کو خصوصی ترقی عطا کی۔ سیدنا عمر صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک جب آدمی گھر سے نکلتا ہے اس کے سر پہ پہاڑ جیسے گناہ باقی ہوں، لیکن جب وہ علم حاصل کرتا ہے تو پھر اللہ سے خوف کھاتا ہے اور توبہ کرتا ہے تو اپنے گھر اس حال میں واپس لوٹتا ہے کہ اس پہ کوئی گناہ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اے لوگوں، علماء کی مجلسوں سے دور نہ رہو۔ آپ نے فرمایا، آدمی اس وقت تک مکمل عالم نہیں ہو سکتا جب تک کہ وہ اپنے بڑے علماء سے حسد کرے اور چھوٹے علماء کو حقیر سمجھے اور اپنے علم پر اجرت لے۔ آپ کا قول ہے سردار بننے سے پہلے علم حاصل کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ سرداری کا غرور تمہیں طلب علم سے روک دے اور تم جاہل بن کے زندگی گزارو۔ نیز آپ کا فرمان ہے، علم نے اگر تمہیں فائدہ نہ دیا تو نقصان بھی کبھی پہنچنے نہیں دے گا۔ اور فرمایا، ایک بات سیرت عالم دین جو حلال و حرام کو جانتا ہو، اس کی موت کے مقابلے میں ہزاروں عابدوں کا مر جانا آسان ہے۔ آپ نے ایک مرتبہ فرمایا، لوگوں، کتاب کا خزانہ ہو جاؤ اور علم کے چشمے بن جاؤ اور روزانہ اللہ سے روزی مانگو۔ اگر تمہارے پاس بہت زیادہ روزی نہیں تو کوئی نقصان نہیں۔ اور فرمایا، علم سیکھو اور اسے لوگوں کو سکھاؤ۔ وقار و سنجیدگی سیکھو، جس سے تم نے علم سیکھا اس سے خاکساری سے ملو، اور جسے تم نے علم سکھایا اس کے لیے بھی خاکسار رہو۔ جابر متکبر علماء میں سے نہ بنو کہ تمہاری جہالت کی وجہ سے تمہارا علم چلا جائے۔ روزمرہ کی ملاقات و معاملات کے دوران عمر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رعایا کو تعلیم و تربیت اور رہنمائی کرتے تھے، خاص طور سے جمعے کے دن، اس لیے امت کی اصلاح، ارشاد اور رہنمائی میں خطبہ جمعے کا اہم کردار تھا۔ چنانچہ اسلامی تاریخ کے کئی فاروق خطبوں کو محفوظ کیا گیا، جیسے بعض خطبوں کے اہم نکات جہاں پہ سرسری نظر ڈالی جا رہی ہے۔ ایک مرتبہ آپ نے رعایا کے حقوق و خیر خواہی کے موضوع پر جمعے کا خطبہ دیا اور فرمایا، اے لوگوں، بغض لالچ فقر ہے، بغض مایوسی غنا ہے، اور تم لوگ جمع کرتے ہو اسے کھاتے نہیں ہو، اور اسے امید لگاتے ہو جنہیں پاتے نہیں۔ دنیا کی زندگی میں آخرت کو پیچھے چھوڑے ہوئے ہیں۔ عہد نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں وحی الہی کے ذریعے تمہاری گرفت ہو جاتی تھی۔ اس نے کچھ چھپا لیا، اس سے بہت کا مواخذہ ہو گیا۔ جس نے کسی چیز کو اعلانیہ کیا تو اس کے ظاہر کے مطابق اس کا مواخذہ ہوگا۔ ہمارے سامنے اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرو، باطن کو اللہ سے زیادہ جانتا ہے، اور جس نے بظاہر غلط کیا اور کہا یہ میرا باطن بہتر ہے تو ہم اس کی تصدیق نہیں کرتے، جس نے اعلانیہ طور پر بظاہر اچھا کیا، ہم اس کے بارے میں اچھا گمان کریں گے۔ جان لو، بغض، بخل و کنجوسی نفاق کا ایک حصہ ہے، لہٰذا اپنے جانوں کی حفاظت کے لیے بہترین مال خرچ کرو۔ آپ نے فرمایا، جس نے اپنے راز کو راز رکھا اس کی بھلائیاں اس کے ہاتھ میں ہیں۔ اس نے خود کو مقام تہمت پہ کھڑا کیا، وہ اپنے ساتھ بدظنی کرنے والوں کو ملامت نہ کرے، اور تمہارے بھائی کی زبان سے تمہارے حق میں کوئی بری بات نہ نکل گئی ہو، تمہیں اس میں خیر کا کوئی پہلو نظر آ رہا ہے تو اس کے ساتھ ہرگز بدگمانی نہ کرو، اپنے بھائی کے معاملے کو بھلائی پر محمول کرو، یہاں تک کہ اس کے خلاف کوئی چیز دیکھ لو، اور زیادہ قسمیں نہ کھاؤ کہ اللہ تمہیں رسوا کر دے۔ جس نے تمہارے حق میں برا کیا اسے تم اسی طرح کا برا بدلہ نہ دو، بلکہ اس کے حق میں بھلائی کا مظاہرہ کرو، اور سچے بھائیوں کو دوست بناؤ، ان کو خوش رکھو، اس لیے کہ وہ لوگ آسانی میں، زینت اور مصیبت میں زیادہ راہ ہیں۔ یہ ہے امت اللہ کی حکیمانہ باتیں، اور ہر حکمت تربیت کی دنیا میں ایک نیا افق ہے۔ آج کے لیے اتنا ہی، اگلی قسط کے ساتھ دوبارہ حاضر ہوں گے، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔